कसरत दीद रहती थी। इसलिए जब कभी सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के वहाँ से तशरीफ़ ले जाते अपने काशाने पाक की तरफ, तो हाथ जोड़ के अर्ज़ करते थोड़ी देर और बैठ जाएं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम क्यों ऐसा करते हो? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप बैठे होते हैं, आपके चेहरा अनवर को हम देखते हैं, हमारे ईमानों को तक़वियत मिलती है, हमारे ईमान ताज़ा होते हैं, इनको हमारी इश्क को बुलंदी मिलती है। नाज़रीन किराम, ये वो हस्तियाँ थीं जो हर वक्त सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते। इनका घर कोई नहीं था, इन्होंने घर बनाया ही नहीं, बस ये हर वक्त वहीं पे रहते थे। और जिस चबूतरे पे ये रहते थे उसका नाम असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। आज भी लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ उस शाकान वहाँ जाके बैठते हैं और फिर उस तसव्वुर में खो जाते हैं कि यहाँ सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शाक बैठा करते थे। नाज़रीन, हम आज उनका ज़िक्र पाक हम करेंगे जिनकी फ़जीलत अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने बयान की, जिनकी दीद की मुश्ताक जन्नत भी है, हुरान बहश्ती भी जिनकी दीद की तालिब हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे इतनी मोहब्बत थी। आज तज़किरा पाक है असहाबे सुफ़ा का। असहाबे सुफ़ा कौन लोग थे जिनको सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी? असहाबे सुफ़ा कौन थे जिनसे अल्लाह राज़ी था? असहाबे सुफ़ा कौन थे जिनसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी थे? असहाबे सुफ़ा कौन थे जिनकी सांसों की खुशबू मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में जगह जगह फैली हुई है? उस शाकान जो है वो उस खुशबू को महसूस करते हैं और ये उनका फैज़ान जो है ये पूरी दुनिया में जारी और सारी है। इनमें एक शख्सियत जो थी अजीम आशिक़ रसूल और गैरत इश्क़ मुस्तफ़ा और नामूस रिसालत में जिन्होंने पहला मार का सर किया, उनका नाम था मोहम्मद बिन मसलमा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला। यही वो हस्ती थे जिन्होंने काब बिन अशरफ जैसे खबीस गुस्ताख़ रसूल को जहन्नुम रसीद किया। इन्होंने सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की ज़ियाफ़त का इंतज़ाम इनके ज़िम्मे था। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेहमान बड़े आते हैं, हम इसका एहतमाम यूँ कर लें कि मेहमानों को अंसार के घरों में तकसीम कर दिया करें, थोड़े थोड़े मुख्तलिफ लोगों के घरों में भेज दें। और वक्ती ज़रूरत के लिए हम ये भी कर सकते हैं फ़ौरी इंतज़ाम कि सहाबा किराम जिनके बागात हैं वो खजूर के खोशे ला के असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के ऊपर लटका दिया करें, जब इनको भूख लगे तो वहाँ से खा लिया करेंगे। और इन सारे मामलात की निगरानी अजीम जूरिस्ट हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजी चीफ जस्टिस बना के भेजा था, उनके ज़िम्मे था। असहाबे सुफ़ा में कौन कौन लोग थे, इनके नाम आते हैं तो दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहर तेज़ हो जाती है। ये उशाक के भी सरदार थे। इनमें से कुछ असहाब के इस्माए ग्रामी में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अबू ज़र गफ़ारी उन लोगों में से थे। अम्मार बिन यासर जिनके वालिदैन ने अपना जान माल तन धन सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया। सलमान फ़ारसी जिनको सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत में शुमार किया। सुहैब रूमी जिनको आपने कहा कि तू नफ़े में रहा, सब कुछ मक्का तुमने छोड़ दिया और महबूब खुदा के कदमों में तुम आ गए हो, तुम मेरे दामन से वाबस्ता हो गए, तुमने सौदा जो है बड़ा नफ़े वाला किया है। यहाँ पे बिलाल हबशी थे, उस शाह के सरदार जिनके कदमों की चाप अल्लाह के महबूब ने जन्नत में सुनी थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी ज़ख़ीरा हदीस के रावी। हज़रत खुबाब बिन अर्त आशिक़ रसूल अज़ीम। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने जंग बदर में मार्का किया और अपने खूनी रिश्तेदार जो थे उनको खुद तहते किया था जो रसूलुल्लाह के दुश्मन थे। हज़रत अबू सईद खुदरी और कई नाम उशाक के। तो आज नाज़रीन किराम हमारा जो मौजू है उस पर हम बात करते रहेंगे, वो है असहाबे सुफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम की शान व फ़ज़ाइल। लेकिन आज मेरे जो मेहमान मेरे साथ शरीक महफ़िल हैं, शरीक बज़्म हैं, उनसे वाकिफ़ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुईन निज़ामी, फ़ारसी इल्म व अदब में एक बड़ा नाम, और मेरे बाईं तरफ हमारे एक वालियात डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली, कई किताबों के मुसन्निफ़। उनके साथ इल्मी शख्सियत और मेरे मेहमान बनते रहते हैं। एक यूनिवर्सिटी के शोबा के सदर नशीन हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी। और नात आखिर में आज मैं आपको बल्कि अभी नात सुनवाऊँगा थोड़ी देर में सईद मोहम्मद यूसुफ़ अज़हर से, बड़ी मीठी सुर में नात ये नौजवान पढ़ता है। नाज़रीन हम हर रोज़ मजमुआ सलवातुर रसूल, ये वो किताब है जो 30 पारों में दुरूद पाक अरबी ज़ुबान में लिखा हुआ है, और ये उस उम्मी दरवेश का है जो अपने वक्त के कुतब थे और किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी उस्ताद के पास नहीं गए, इल्म लदुनी हासिल था। ऐसी अरबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद पाक क्या लिखे हैं कि 1000 सीरत की किताबों से आदमी को ये 30 पारे दुरूद बेनियाज कर देता है। और एक पारे का खुलासा रोज़ आपकी खिदमत में पेश करते हैं डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब। जी डॉक्टर साहब, मैंने अशार मदीना मुनव्वरा के पढ़ने थे, लेकिन आज जी चाहता है पहले आप पारे का खुलासा। जी गाइस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस साहब किबला, आज हम 15वें पारे पे गुफ्तगू करेंगे जी, जिसका उन्वान है फ़ी नबुव्वतिही व रिसालतिही। और रोज़ा 16वां हो गया कि 17वां? जी रोज़ा 16वां जी। एक पारा पीछे जा रहे हैं चूँकि मैं एक दिन नहीं हाज़िर सकाफ़ी खिदमत। उसका तो आपको जुर्माना होना चाहिए साहब। उसका जुर्माना हजूर मैं अर्ज़ करता हूँ, मुझे एक दिन 2 पारा पढ़ने की इजाज़त दे दें। अच्छा, तो जुर्माना भी अदा हो जाएगा और ये तादाद भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा,
کہ اس پارے کو عنوان ہے فی نبوت ہی و رسالت ہی، یعنی اس پارے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی عظمت کو آپ نے بیان کیا ہے. سبحان اللہ. پہلے آیات مبارکہ سے اور احادیث پاک سے اس کو بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ نہ صرف یہ کائنات بلکہ عالم بالا کے ساکنان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، سبحان وہ اللہ. تفصیل کے ساتھ. اس کے بعد مختلف درود جو آپ لے کے آئے ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت انتہائی نادر انداز سے آپ نے بیان کی ہے. جیسے آپ فرماتے ہیں وصلی علی سیدنا محمد الجامع بحقیقتہ لجمیع الحقائق، اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ اپنی حقیقت کے ساتھ اس طرح آپ نے احاطہ کر رکھا ہے کہ آپ کی روح تمام ارواح کی جامع ہے، آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی، آپ کی طریقت تمام طریقوں کی، آپ کی حقیقت تمام حقائق کی، آپ کی معرفت تمام معارف کی، آپ کی نبوت تمام سابقہ نبوتوں کی، آپ کی ولایت تمام ولایتوں کی، اور آپ کا قلب تمام قلوب کا جامع ہے. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مجلال اسم الاعظم مکنون و حقیقت العرش المخزون. اے اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر کہ آپ اسم اعظم کی جلوہ گاہ ہیں، آپ وہ ہستی ہیں اسم اعظم کی جلوہ گاہ جو عرش مخزون کی حقیقت ہیں، وہ عرش سے چھپا ہوا ہے جس سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کی حقیقت حضور پاک ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ صلاۃ والسلام بھیج ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارگاہ قرب کا میزاب ہیں، برنالہ ہیں، جو کعبہ کمالات کی چھت ہیں، سبحان اللہ، جو بیت رحمانیہ کا حجر اسود ہیں، جو اسرار فردانیت کے رکن یمانی ہیں، سبحان اللہ، جو ایسا حجر امن ہے جو اس میں آ گیا اسے امن مل گیا، من دخلہ کان آمنا، جو ایسا ملتزم ہے جو آپ سے چمٹ گیا اسے کائنات معرفت کے سارے اسرار عطا ہو گئے. وہ مائے زمزم ہیں جس نے آپ کی بارگاہ سے کچھ پیا تو وہ انس اور محبت سے سرشار ہو گیا. سبحان اللہ. اچھا پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ صلاۃ والسلام پہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الغائب فی تعالی کا و مقناطیس ظہور مبادی کا، جو تیری معرفت کی بلندیوں میں غائب ہیں، فنا ہیں، اور تیری خلقت کے ابتدا کو ظہور میں لانے والا مقناطیس ہیں. تیری خلقت کو میرا خیال تیری خلقت، تیری جو مخلوق ہے اس کی ابتدا کو ظہور میں لانے والا مقناطیس ہے. لولا لما خلقت الافلاک، اچھا یعنی آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. یعنی جس طرح لوہا چھپا ہوتا ہے نا مقناطیس اس کو غیب سے ظہور میں لے آتا ہے. فرماتے ہیں مقناطیس سے ظہور مبادی کا، جہاں سے تیری تخلیق کی ابتدا ہوئی اس کو پردہ شہود پہ لانے والا مقناطیس حضور کی ذات ہے. اچھا اس کے بعد غازی صاحب قبلہ کمال اوراد بھی آپ نے اس میں جمع کیا. آپ فرماتے ہیں نا کہ سینکڑوں کتب احادیث اور کتب سیرت سے ہی بے نیاز نہیں کرتی بلکہ یہ کتاب سینکڑوں کتب اوراد سے بھی بے نیاز کرتی ہے. صرف اس بارے میں دلائل الخیرات، حزب البحر، حزب اعظم، ملا علی قاری کا جامع استغفار، شبر الاسماء، فیوزات رحبانیہ، اوراد فتحیہ، 20 چیزیں جمع ہیں. ایک دو اوراد میں ناظرین کی ذوق کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پارے کے صفحہ 31 پہ دعائے وقایہ حضرت شاہ اکبر کی، جس کا ایک جملہ میں پڑھوں گا. اور اس دعا کی غازی صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر دعا قرآن مجید کی آیت سے ماخوذ ہے. جیسے وہ فرماتے ہیں اللہم افرغ علیہ صبر الذین یدرؤون بثبات یقین کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. ہے اللہ وہ تیری آیہ مبارکہ اور وہ تیری شان کہ جس کے ذریعے تو کم کو اکثر پہ غالب کر دیتا ہے، ان کے ذریعے ان کے صبر کی برکت مجھ پہ اتار، مجھے ثبات عطا کر. اچھا غازی صاحب کے پاس ضرور ثقلین کا ایک ورد ہے ہفت کافی، وہ اس میں لے کے آئے علم انت الکافی، یہ صفحہ 38 پہ ہے جس میں ہفت کافی کو آپ نے بیان کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بڑا ہی معروف ورد ہے. اور آخری بات جس میں جو میں عرض کرنا چاہوں گا، ساری دعائیں آپ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دعائیں کرتے ہوئے احساس کیا ہونا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد شفیع الرحیم المخبر ان للہ فی کل نفس مئۃ الف فرج قریبا. درود و سلام ہو ہمارے اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی کہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ ایک سانس کے وقفے میں ہزار نجات کے راستے پیدا کر سکتا ہے اپنے بندوں کے لیے. سبحان اللہ. جب یہ اللہ کی قدرت کا احساس ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کیفیت بالکل. واہ واہ واہ. ڈاکٹر نظامی صاحب سے جانیں شعر دو سنانے آپ کو، اور حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. کس شان سے حضور ہیں مسجد میں جلوہ ریز. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس شان سے حضور ہیں مسجد میں جلوہ ریز، کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے. سبحان اللہ کیا منظر ہے. تبسم کی خیرات دیتا رہے گا فضاؤں کو شام و سحر سبز گنبد. سبحان اللہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، مثنوی مانوی مولانا روم، حکمت کی باتیں، دانش کی باتیں، اور ڈاکٹر نظامی کی گھاتیں. سبحان اللہ. جناب مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی شفیق پیارے محبوب چچا جان سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا آپ پہلے جنگ میں زرہ پہنتے تھے، اب آپ نے زرہ اتار دیا. انہوں نے کہا کہ اسلام لانے سے پہلے میں موت کو خاتمہ حیات سمجھتا تھا، لیکن جب میں اپنے بھتیجے کے دامن پاک سے وابستہ ہوا تو مجھے سمجھ آیا ان کے فیضان کرم سے کہ یہ جب موت آتی ہے تو در جنت کو کھولتی ہے، اس لیے میں نے یہ ترک کر دی. اور مولانا فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی ترک کر دی کہ میرے اور جنت کے درمیان میں یہ رکاوٹ ہے. اب وہ آپ نے مجھے اس کا تلفظ اگر غلط ہو تو معاف کر دیجئے، ٹھیک کرا دینا. کہتے ہیں مرگ حریق اے پسر ہم رنگ اوست، سبحان اللہ. آئینہ صافی یقین ہم رنگ روست. موت کی
دنیا مرنے والے کے موت کی دنیا مرنے والے کے کردار کے مطابق ہوتی ہے. موت ایسا آئینہ ہے جس میں مرنے والا اپنی ہی تصویر دیکھتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی مانوی میں فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک صفت ایسی ہے جس پر دونوں جہان قربان کر سکتے ہیں ہم. پھر آپ نے فرمایا کہ ان صفات میں کچھ ایسی تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اظہار محبت فرمایا ہے, پسندیدگی کا اظہار کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک صفت ایسی ہے جو صفت فقر و درویشی ہے, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فخر قرار دیا. الفقر فخری. الفقر و فخری. پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی کو اتنا پسند کرتے تھے اور درویشی کو کہ آپ کی مشہور دعا ہے کہ یا الہ العالمین مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ, مسکینی کی حالت ہی میں اپنے پاس بلا, اور میدان حشر میں بھی مسکینوں میں سے اٹھا. اتنی رغبت آپ کی اور اتنی کشش فقر اور درویشی کی طرف, ظاہر ہے اس میں کوئی راز اور بھید ہے. پھر فرماتے ہیں کہ جی ہمیں اگر علم سیکھنا ہو تو ظاہر ہے ہمیں اس میں زبان کو استعمال کرنا ہوتا ہے, کتابیں ہوتی ہیں اور درس و تدریس کا مذاکرہ مباحثہ ہوتا ہے, اور اگر ہم نے کوئی فن سیکھنا ہے تو کوئی عملی مشق ہوتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اب ہمیں اگر فقر سیکھنا ہو تو اس کا ایک ہی میتھڈ ہے, اور وہ ہے صحبت. واہ واہ واہ. وہ صحبت جو اصحاب صفہ نے اختیار کی تھی, وہ طریقہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی یونیورسٹی میں اور اپنے پہلے تربیتی مرکز میں, روحانی مرکز میں جاری فرمایا تھا. یہ بات ملاحظہ کیجئے کہ کیسے خوبصورت پیرائے میں وہ کرتے ہیں. علم آموزی طریقش قولی است. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار زبان سے وابستہ ہے. حرفت آموزی طریقش فعلی است. اگر آپ حرفت کوئی فن سیکھنا چاہیں تو آپ کو کام کرنا پڑے گا, مشق کرنی پڑے گی. فقر خواہی, اور اگر آپ فقر اور درویشی چاہتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر فرمایا ہے, بصحبت قائم است. وہ تو حاصل ہوگی صحبت سے, اور برقرار بھی رہے گی اور بابرکت بھی رہے گی صحبت ہی کے فیضان سے. نئے زبانت کار می آید نہ دست. یہ فقر اختیار کرنے میں اور صحبت کے عمل سے گزرتے ہوئے زبان اور ہاتھوں کا کوئی لمبا چوڑا کردار نہیں ہوتا ہے. آگے بہت خوبصورت بات جس کا آپ بھی اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں, دانش آرا ستاند جاں ز جاں. یہ ایسی حکمت ہے, ایسا علم ہے کہ یہ روح سے روح کو منتقل ہوتا ہے, یہ آنکھوں سے آنکھوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے, طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی محض بالکل ایسا ہی ہے, نظروں سے چھپائی جاتی ہے. تو فرما رہے ہیں کہ نئے زراہ دفتر و نئے از زبان. اس میں کتابیں اور کاپیاں اور نوٹس اور زبان اور مذاکرے اور مباحثے نہیں ہوتے ہیں. اصحاب صفہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہیں اس طریقہ کار. سبحان اللہ. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب, شتر بانوں کو کس نے یہ مقام زندگی بخشا جو مرجھائے ہوئے چہروں کو حسن تازگی بخشا؟ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. اصحاب صفہ. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے, وہ کیا تھا؟ زور حیدر, فقر بوزر, صدق سلمانی. سبحان اللہ. کیا تو اصحاب ڈاکٹر تنولی کے بیٹھے ہوئے آپ نے اقبال کے اشعار پڑھ دیے ہیں. جی اصحاب صفہ وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کی تربیت کائنات کی عظیم ترین ہستی نے فرمائی ہے, اور اس سے بہتر تربیت نہ ہو سکتی ہے, نہ اس سے کوئی بہتر جماعت ہو سکتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب صفہ کے ساری جماعت نجوم ہدایت. اور میں ایک بات عرض کروں درمیان میں اگلی طرف جانے کی بجائے, کہ یہ وہ خوش نصیب تھے جن کو تزکیہ کی بھٹی سے گزارا, نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شراب معرفت پلائی, اور اس کے بعد ان میں سے ایک ایک آگے کسی نہ کسی سلطنت کا گورنر بنا. حضرت سلمان فارسی جب مدائن کے گورنر بنتے ہیں تو سب سے زیادہ زر مبادلہ جہاں سے جنریٹ ہوتا تھا وہ آپ کا مدائن تھا. اور یہ ایسے لوگ تھے فقر, مسکنت, درویشی سے, عشق کی بھٹی سے ایسے نکلے تھے کہ ان کے سامنے دنیا کی کشش ہی نہیں رہی تھی. ان کے سامنے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی. اور حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا جب ایران سے وفد آیا اور دسترخوان پر لقمہ گرا تو آپ کا پیے آیا اور آپ کو سرگوشی کے انداز میں کہا, حضرت رہنے دیں, کیا کہیں گے, حکومت آ گئی ہے, ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی. آپ نے کڑک کر کہا اترو کو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کیا میں دنیا کے ان بے وقوفوں کے لیے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ وہ اعتماد والی جماعت تھی جس حالت میں رہے, جہاں رہے, نہ ان کو کوئی خرید سکا, نہ کوئی ان کو جھکا سکا, نہ کوئی ان کا مول لگا سکا, بلکہ یہ نسل در نسل پھر آگے ان کو دیکھنے والے تابعین بنے, ان کو دیکھنے والے تبع تابعین بنے, اور ظاہر ہے یہ خیر کے سلسلے پھر ولایت کے ذریعے تھے, آج تک یہ چلتے آ رہے ہیں. کیا ہے اقبال, یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا, حبشی کو دوام ہے. سبحان اللہ. یہ سب کو دوام مل گیا. بالکل ایسے دوام مل گیا, اور دوام ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو جڑ جاتا ہے دوام اسی کو ملتا ہے, اس لیے کہ آپ اصل کائنات ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ واقعہ ذرا بتائیں نا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
وہ حضور صلی کی چادر مبارک اوڑھ لی تو انہوں نے کہا بارش ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آپ نے کہا بارش نہیں تھی تو انوار برس رہے تھے. تم نے میری چادر تو نہیں کہیں لے لی جس سے تمہیں بارش کا احساس ہو. تو جو ہر وقت حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہوں گے صحابہ صفا, انوار کا کیا عالم ہوگا. او ہو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. جی سبحان اللہ. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دو مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دیدار کے پیاسے ہیں, آپ ان کو نہ ملے نا یہ ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہیں, مر جائیں یہ مر جائیں گے. ان کو اپنے سے دور مت کیا کیجیے, ان کو اپنے ساتھ بٹھا کے رکھا کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب اس میں بھی بہت ذکر ہے مجموعہ صلوات الرسول جی بالکل مجموعہ صلوات الرسول شریف میں آپ نے ایک دوسری لے کے آئے, صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علی سیدنا محمد وعلی صفات طیف الصفات و لطیف الحجرات و ظلال لطیف الظلال. یہ 20 پارے کے اندر ہے, ابھی ہم اس پارے پہ جائیں گے. جی یوسف اظہر بیٹھے ہوئے ہیں, ذرا نعت سے اور محفل کے گداز کو آگے بڑھاتے ہیں. جی یوسف اظہر. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینا وہاں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی, جینا وہاں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں. وہ اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں. زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. زحمت بھی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے. تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی. تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جینا وہاں جینا ہے. کیا بات ہے جینے کی. مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ.
ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے پیارا مدینہ یا رسول اللہ، ہے مجھ کو جان سے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اصحاب صفہ جن گلیوں جن راہوں سے گزرے اور ان کے قدوم پاک جن ذروں پہ آئے، ہم ان ذروں کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں تو یہ ہماری سعادت ہوگی۔ لیکن ایک شعر انہی سے اقتصاب خاص کرتے ہوئے، وہ جو میں نے سادہ سے شعر کہا تھا کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تھا ان کا وظیفہ، یہی وظیفہ، یہی منشور اور یہی نصب العین تھا ان کا زندگی بھر۔ واہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب صفہ کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی بعض صفتوں کو بہت نمایاں فرمایا۔ ایک تو ان کا ذکر کرنا، ذکر الہی کرنا، اور اس میں ان کا غیر معمولی اخلاص، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عشق اور دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی لگن اور پیاس۔ اس کے علاوہ بعض اصحاب صفہ میں سے بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کے بارے میں انفرادی طور پر بھی بعض آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ان کی وقتاً فوقتاً تعداد گھٹتی بڑھتی رہی ہے ان اصحاب کی، 40، 70، پھر 400، بلکہ بعض اوقات تو 700 تک بھی یہ کچھ پہنچے۔ جب شادی کر لیتے تھے پھر وہ یہاں سے شفٹ ہو جاتے تھے۔ جیسے بہت عظیم و جلیل صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ اصحاب صفہ میں شامل تھے، جی ہاں بالکل، اور شادی کے بعد پھر وہ اصحاب صفہ میں سے نکل گئے۔ حضرت عمر کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب بھی اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ واہ واہ واہ۔ اور ان کا ایک عجیب امتیاز ہے غازی صاحب، ان میں سے اکثریت غزوات میں شریک ہوتے تھے اور بہت جری مجاہد تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یعنی اتنے عظیم سپہ سالار تاریخ اسلام کے، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ جی ہاں، علماء کا ذکر چھڑا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ اندازہ فرمائیے، جی ہاں نام آتا ہے تو بالکل، جی ہاں بالکل۔ تو ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت پر بھی ترجیح دیتے تھے اصحاب صفہ کو۔ وہ واقعہ جی ہاں، سیدہ پاک کا، سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر خدمت ہوئیں اور آپ نے اپنے کچھ مسائل بیان کیے کہ کوئی خادمہ عطا فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو اصحاب صفہ کی بہت ساری ذمہ داریاں میری پر ہیں، وہاں سے مجھے فراغت ہوگی تو میں سوچوں گا ان معاملات کے بارے میں۔ یعنی ترجیح آپ اندازہ فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم ازلی کے بعد انہیں اپنی ترجیحات میں سب سے اوپر رکھا اس سے تھا۔ ایک سبق ڈاکٹر صاحب نکلتا ہے بڑا زبردست کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے نہیں کمائی کرے گا، ان کے لیے نہیں ڈالر اکٹھے کرے گا، پہلے وہ ہر شہری کا خیال رکھے گا، خاص طور پر غریبوں کا، خاص طور پر غریبوں کا۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بالکل ایسا ہی، صدر مدینہ قائم ہو چکی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی غیر معمولی محبت فرماتے تھے۔ اصحاب صفہ میں سے کسی کو دیکھتے تو فرماتے میرے ماں باپ قربان جائیں تم پر، تم لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تنبیہ فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی کیا اعزاز ہے جی اور کیا شرف ہے، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ جی ہاں۔ اچھا وہ ڈاکٹر صاحب کیا واقعہ ہے کہ کسی نے شکایت آ کے کی کہ جناب ان کے تو لباس بوسیدہ سے ہیں اور پسینے کی بو آتی ہے، تو ان کو آپ ذرا اپنے سے دور رکھا کریں تو پھر ہم آپ کے آ کے قریب بیٹھیں۔ جی، ایک تو اقرا ابن حابس تھے اور ایک اور شخص تھا، انہوں نے آ کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سردار ہیں قبیلوں کے، تو ان کے ہوتے ہوئے ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کی موجودگی میں نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو ایک آیت تو وہ اتری جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ دوسری آیت، اچھا یہ کالر لے لیں اور آپ کی بات جاری رہے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب ہیں؟ میں جی محمد طفیل شیروانی دبئی سے عرض کر رہا ہوں، نذیر احمد غازی صاحب۔ جی بسم اللہ شیروانی صاحب فرمائیں۔ قبلہ میرے پاس غازی صاحب الفاظ نہیں ہیں، آپ کی پوری ٹیم کے لیے تعریف کرنے کے لیے تعریفیں بہت ہو چکی ہیں، بڑی کرم نوازی، پروگرام بہت ہے ہی جو ہے یہ اس کے قابل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور مزید جو ہے استطاعت دے اور سب کو کعبہ و طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سبحان اللہ۔ شعر جناب کی شام مدینہ کے ارشاد کیا خوبصورت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ادبی آدمی لگتے ہیں شیروانی صاحب۔ جی گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، اور ہم نے مرنے کی مدینے دعا سبحان اللہ، کی ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر دے دیں جی۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں۔ دوسری آیت جو اتری، ان کی پیاس ختم ہی نہیں ہوتی تھی اصحاب صفہ کی نا، وہ بے قراری اتنی تھی، پھر آیت اتری وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پرواز بہت اونچی ہے لیکن آپ کے غلام آپ کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کے پاس رہیے آپ۔ واہ واہ واہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے میری امت میں ایسے رجال کار پیدا کیے ہیں جن کے ساتھ رہنے کا مجھے حکم فرمایا ہے. ان کو اپنے پروں کے رحمت کے پروں کے نیچے رکھیے. اور پھر اس میں ایک اور پہلو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رہتے تھے. ایک دن بشارت دی کہ جنت میں کون جائے گا, وہ اولین مہاجرین جائیں گے, اصحاب صفا کی تعریف ہوئی. تو پھر آگے جا کے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہاں فرشتے ہوں گے جو عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے جنت کے. وہ کہیں گے یا اللہ یہ ہم سے پہلے کیسے جا سکتے ہیں, جنت کا انتظام ہم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں اندازہ نہیں ہے, انہوں نے اپنی خواہشات قربان کی ہیں میری رضا کے لیے, یہ جنت میں جائیں گے. اور جب جنت میں جا رہے ہوں گے چاروں طرف سے فرشتے کھڑے ہوں گے اور سلام علیکم کے ساتھ جو ہے وہ استقبال کر رہے ہوں گے. اچھا جی, وہ جو ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یہ وہی لوگ تھے بالکل. فرشتے دیکھیں نا, ان کی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں, عرش والے ناز کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیغام جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں کہ اللہ تم پہ خوش ہو رہا ہے. صاحب جو اصحاب صفا ہیں, اگر ہم ان کی شخصیات کو دیکھیں, ان کے نظام تربیت کو دیکھیں, تو لگتا ہے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تربیت کی طاقت کیا ہے. آپ دیکھیں اصحاب صفا کی پوری زندگی سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مادی اسباب ہیں ان کی کمی آپ کو اعلیٰ مقاصد تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی, کیونکہ ان میں اکثریت مہاجرین کی تھی. لباس ایسا کہ سطر تک نہیں ڈانپا جا سکتا. کھانے پینے کا یہ حال کہ فاقوں کی وجہ سے ان پہ غشی کے دورے پڑنے لگتے. اور رجال کار ہونے کا یہ عالم کہ دنیا کی جو اسلامی تہذیب کے بڑے فیصلے انہوں نے کیے آگے چل کے. اور اللہ اور اس کے رسول کی قربتوں کا یہ عالم کہ اللہ نے آپ وسلم کی شان کو تو یوں کہا نا کہ ان کا بیاج ہونے نا ہے, میرے رسول تو میری نگاہوں میں ہے. اور ان کے بارے میں حکم ہوا, آپ وسلم کو ارشاد ہوا ولا تعد آئینہ کا عنہم, اے میرے رسول ان کو اپنی نگاہ میں رکھو. یہ کمال ہے, بس پھر نفس کا کمال ہے, یادون ربهم بالغداۃ ولا تعد آئینہ کا عنہم, اپنی نگاہوں میں ان کو رکھیے. میں نے اپنی نگاہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رکھا ہے, آپ ان کو اپنی نگاہ میں رکھیے. آپ دیکھیں کتنے معجزات ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فاقوں کا یہ عالم کہ میں یعنی گر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں شاید دیوانہ ہو گیا, مدینہ کی گلیوں میں بے ہوش پڑا ہوں, آتے جاتے لوگ میرے ادھر پاؤں رکھ کے گزر رہے ہیں, شاید اس کو کوئی دورہ پڑا ہے دیوانگی کا, ٹھیک ہو جائے. مجھے پتہ چلا کہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے صبح میں, تو میں اٹھ کے گیا, دیکھا تو سرید کے 2 پیالے پڑے ہیں اور آپ سے کھانا دے رہے ہیں. تو میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا, اوپر ہو گیا کہ آپ مجھے دیکھیں, مجھے بھی کھانے کے لیے بلا رہے ہیں. جب میرا نمبر آیا تو صرف ایک نوالا بچا, وہ بھی جو 16 سال بچ جاتا ہے. آپ نے مجھے عنایت فرمایا. میں نے کہا اس سے میرا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں اسی کو کھاتا گیا اور میں سیر ہو گیا, اور وہ ویسے کا ویسا ہی تھا. انہی کو کھجوریں 31 دی تھی, 7 کھجوریں تھیں, 7 یا 7 تھے, 21 وہ بھی ایک روایت ہے. سب احباب نے ایک کھجور کھائی اور سیر ہو گیا. اچھا اس میں 750 من کے 750 ٹن وہ کھجوریں. اچھا ایک اور پہلو بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب جاتے ہیں, اٹھتے گرتے پڑتے پہنچتے ہیں, ادب اتنا تھا اور تربیت اتنی تھی, کسی کو دھکا نہیں دیا, کسی سے آگے نہیں گزرے, پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, قدم اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, اور کوئی شکوہ نہیں ہے زبان پر, کسی سے آگے نہیں بڑھے. ایثار کی ایسی کیفیت ہے کہ سب کو ترجیح دی ہے. اچھا دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, سیدنا بلال حبشی فائنانس منسٹر ہے, سب میں چیزیں تقسیم کریں, اپنے لیے کبھی نہیں رکھی. یہ عجیب بات. وہاں پہلا درس یہ ہے کہ جو قاسم ہے وہ سب سے آخر میں, وہ سب سے آخر میں, یعنی جو متصرف ہے, جس کے تصرف میں چیزیں ہیں, وہ اپنے آپ کو مقدم نہیں رکھے گا بلکہ سب سے آخر میں رکھے گا. اور یہی پہچان ہے محمدی تربیت کی صلی اللہ علیہ وسلم. ادروائز تو پھر انحراف ہے نا جی اس اسوے سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ کالر لے لیں, آپ سے گفتگو جاری رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی کون صاحب؟ سر عبد الرحمان چانڈیو حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں سر. جی بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں چانڈیو صاحب؟ الحمدللہ سر, الحمدللہ, آپ کی دعائیں غالب صاحب. جی اور آپ سنائیں سر, ایک شکایت ہے غالب صاحب. ہاں جی ضرور جناب فرمائیں. آپ کے کنٹرول روم والے بڑا تنگ کرتے ہیں, ایک تو ڈراپ کرتے ہیں کالے کوسچنز کے لیے جو ہے نا, پھر ہمیں کافی بیلنس ضائع کرنا پڑتا ہے. ابھی بھائی اپنا پروڈیوسر صاحب دھیان کریں, چانڈیو بھائی سندھ سے حیدرآباد سے ہیں, ان کا خاص خیال رکھیں, ان کا نمبر نوٹ کریں, آئندہ آپ خود ان کو تیسرے چوتھے فون کیا کریں. جی انشاءاللہ آپ کی شکایت دور ہو جائے گی بھائی. اور کوئی فرمائیں. بہت شکریہ سر. یہ ابھی آپ کے پاس ٹاپک چل رہا ہے اصحاب صفا کا. جی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل تھے سر. ہاں شامل تھے سر. جی شامل تھے, وہ تو بڑے اولین زبردست لوگوں میں. جی سر. ان کو سر سن 22 ہجری میں ان کو بحرین کا حاکم بنا کے بھیجا گیا. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کو حضرت عمر یعنی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو بحرین کا حاکم بنا کے بھیجا گیا. صحیح. سر پھر ٹھیک 1 سال کے بعد ان کو واپس بلایا گیا, خلیفہ دوم کے دور میں ان کو واپس بلایا گیا اور ان کو کوڑے مارے گئے, ان سے 10,000 اشرفیاں چھینی گئی. سر اس پہ ذرا وضاحت. نہیں یہ غلط بات ہے, یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ ان کو بلایا گیا اور چھینا گیا. کوئی جرت کر سکتا تھا, ان کا تو ادب اور احترام صحابہ میں اتنا تھا. یہ غلط روایت کسی جاہل نے ایسے بیان کر دی, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق. ایک اور جو پہلو ہے جس طرح اشارہ کرنا ضرورت, چونکہ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر ہوا تو مجھے بات ذہن میں آئی. جو منصب نبوت ہے, تلاوت آیات, تزکیہ, تعلیم کتاب اور حکمت. تعلیم کتاب اور حکمت کا اظہار کامل صفا میں آ کے ہوتا ہے. یعنی جو حکمت اصحاب صفا نے سیکھی, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 تھیلے لیے. ایک وہ جس کا میں انکشاف کر رہا ہوں, اور دوسرا وہ اگر میں اس کو کھولوں تو شاید تو میری گردنی قلم کر دو, تمہارے اتنے ظرف نہیں کہ اسے برداشت کر سکوں. اچھا اس سے مراد یہ ہے علوم باطن, وہ ہستی جس کی یہ شان ہو, ان کے بارے میں ایسا تصور کیا جا سکتا ہے. صحابہ ان سے اتنا پیار کرتے تھے, عشق کرتے تھے. یعنی کہ جو حقیقی حکمت ہے وہ تو سیکھی ہے اصحاب صفا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھا یہاں ایک بات یاد آ گئی, وہ حضرت جنید بغدادی درس دے رہے تھے, تو وہ انتظار کرتے رہے
تو انہوں نے کہا کہ بھائی درس شروع ہو. انہوں نے درس نہیں شروع کیا. کافی دیر گزر گئی تو دیکھا کہ بڑھیا جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ لاٹھی کے سہارے چلتی آ رہی ہے اور اس نے پردہ کیا ہوا ہے. وہ آ کے بیٹھی تو آپ نے بات شروع کر دیا. لوگوں نے کہا حضرت اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر آپ نے انتظار کروایا. انہوں نے فرمایا جو شربت ہاتھی کے لیے تیار کیا جائے وہ چڑیا کو نہیں پلایا جا سکتا, چونٹی کو نہیں پلایا جا سکتا. مر جائے گی. تو آپ والی بات کی تائید میں کہہ رہا ہوں کہ وہ علوم اگر ظاہر کر دوں تو یہ اصحاب صفا کے تو وارث ہیں. صوفیاء صوفیاء اصحاب صفا کے علوم کے تو وارث ہیں. وہ صوف کا لباس پہنتے تھے. وہ صفا کی روایت جو تھی, تزکیہ کی جو روایت تھی, علوم باطن کی روایت تھی, علوم معرفت کی روایت تھی, وہ صوفیاء نے انہیرٹ کی اور آگے امت کے اندر وہ سلسلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی, ان کا تو ذکر بھی ایسا ہے اصحاب صفا کا, جب کرتے چلے جائیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی اس کی منظر اس فضا میں پہنچ گئے, اس فضا میں پہنچ جاتے ہیں, اس ماحول میں پہنچ جاتے ہیں. کیا حسین یادیں ہیں وہ. اور اس فضا میں جائیں نا جی, آپ سب اللہ نے آپ کو توفیق دی, آپ گئے ہوئے ہیں, اس فضا میں جائیں تو وہ خوشبو بتاتی ہے کہ یہاں عشاق بیٹھے تھے اور جہاں جہاں وہ رکے, جہاں جہاں ٹھہرے, وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. ناظرین کرام, ہم ہر روز ایک شعر منتخب کرتے ہیں جو ہمیں لوگ ہمارے دوست احباب بھیجتے ہیں, ہمارے ناظرین. آج کا شعر ہے شعر آف دی ڈے, حیدر پورہ گلگت سے جناب رضا علی کاظمی صاحب نے بھیجا ہے. اچھے اچھے ہیں تیرے در کی گدائی کرتے, اچھے اچھے ہیں تیرے در کی گدائی کرتے, اونچے اونچوں میں بٹا کرتا ہے صدقہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی کتاب بک آف دی ڈے فضائل مدینہ, ابو ابراہیم المعروف ملا خاطر. وہاں لکھ رہے ہیں ملا خاطر, یہاں کسی عالم کو ملا کہہ دے تو وہ تو گردن کاٹ دے, وہ تو سر پہ اینٹ مار دے. یہ کیا کہہ دیا مجھے, علامہ مجھے کہو.